बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जो है वो सच टीवी का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज भी एक बड़े अहम मौजू जो कि डेली बेसिस पे हमें उसका सामना करना पड़ता है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जनाब, कमर दर्द, और ख़ास तौर पे वो कमर दर्द जो हमारी मुख्तलिफ बैठने की पोजीशन, लेटने की, काम करने की पोजीशन की वजह से हमें होता है, और बैक के दर्द के बारे में ख़ास तौर पर हम लोग बात करेंगे। मतलूब अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर से हमने टाइम लिया ताकि वो आके एक ये इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि इसकी दो वजूहात है। एक तो हम लोग पेन हमारा हो रहा होता है, दर्द हमें हो रहा होता है, और हम उसका केयर नहीं करते और लंबा होता जाता है, और फिर बाद में जब बिल्कुल जो है वो एक एक्सट्रीम, वो जैसे कैंसर में हम लोग कहते हैं स्टेज 4 पे चीज़ पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे जाके हम लोग चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है जी बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ है। तो हमने कहा कि इस टॉपिक पे बात की जा सके, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये पेन हमें होना शुरू हो जाता है, इस पर बात करेंगे। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। फ़ोन नंबर आप लोगों को बता देता हूँ, आपका कोई भी सवाल हो कॉल करें, अपना सवाल पूछें 0512321200 और 0512321201, दो हमारे नंबर हैं, आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। जो लोग हमारी नशरियात टीवी पे देख रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं देख पा रहे वो हमारी सच न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के बटन को क्लिक करें तो आप हमारी नशरियात देख पाएंगे। मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे सच न्यूज़ पे हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेकर। और हम लोग चलेंगे अब डॉक्टर साहब की तरफ। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि समझे आपने एक बड़े अवामी किस्म के टॉपिक पे ना जो जी बिल्कुल बात किया, बड़ा ऐसे ही है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है इस लिहाज से कि जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 90% जो लोग होते हैं ज़िंदगी में उनको कभी ना कभी बैक पेन लाजमी होता है। अच्छा, कभी न कभी लाजमी होता है किसी न किसी और कंडीशन। एक बड़ी ज़बरदस्त मतलब है, मैं इन चीज़ों को रिव्यू कर रहा था, खुद देख रहा था जब इस टॉपिक को हम देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 80 to 85% वो दर्द ऐसे होते हैं जिनकी वजह कभी पता नहीं चलती। अच्छा, मतलब है उनकी एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है ना, हम कहेंगे नहीं जी फलाना टेस्ट होगा तो ये निकल आएगा या फलानी चीज़ होगी, तो एग्जैक्ट 100% जो चीज़ है पता नहीं चलता, वो अक्सर नहीं पता चलती कि ये इसकी क्या वजूहत, क्या वजह। ठीक है, बेसिकली क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। ठीक है, सही है। इंसान जो है वो ज़ाहिर बात है जब 4 पाँव से 2 पाँव पे आया है तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो बैक पेन है ये उसकी कीमत है जो इंसान को चुकानी पड़ती है। ठीक है, सही है। सारा प्रेशर जो है वो इस कमर पे पड़ना शुरू हो आ रहा है, तो इस तरह से सही। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल बैक पेन, ठीक है, ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वजह हमेशा हमारे अपने अंदर होती है। ठीक है, बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ट्रामा नहीं है, कोई ऐसी, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं जब हम बैक पेन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो पहले बैक पेन में देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ट्रामा तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये 3-4 जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको निकल जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता स्पाइन में या बैक में कोई पैदाशी कंजेनिटली कोई इशू होते हैं तो उनको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद जो पेन बच जाता है उसको मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। ठीक है। और इस पेन की वजह हमेशा इंसान के अपने अंदर होती है। मतलब है जो चीज़ें हमें अल्लाह ने दी हैं, बिल्कुल सही, या तो उसमें कोई यूजेज की वजह से मसला आ गया कि वियर एंड टीयर ज्यादा हो गए, हमने अपने खाने का ख्याल नहीं रखा, अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखा, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपनी एक ही काम को बार बार एक ही रूटीन है। ज़ाहिर बात है काम तो इंसान ने करना है, बिल्कुल सही, लेकिन उसको किस तरह से करना है ये मेरे ख्याल है ज्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है। एक बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, पाकिस्तान में अभी उस पर काम जो है वो बहुत कम है, कोई माहिरीन तो शायद बहुत ही कम हो और वैसे भी उसको एज ए टॉपिक बहुत कम पढ़ा जाता है। ठीक है। एर्गोनॉमिक्स उसको कहते हैं। अच्छा, मैं खुशकिस्मती से लोगों को ओरिएंटेशन वगैरह और इस तरह क्लास में एर्गोनॉमिक्स वगैरह भी लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें एर्गोनॉमिक्स वो कहते हैं कि सीधा सीधा वो लाज और प्रिंसिपल है जो हमारे काम के बारे में है। ठीक है। और हैरानगी की बात है हम सोचेंगे कि किस काम के बारे में जी। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स वाले जब वर्क को या काम को डिफाइन कहते हैं तो वो कहते हैं भाई
کوئی بھی پرپسفل ایکٹیویٹی جو آپ کرتے ہیں وہ کام ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح ہے, ہمارا بیٹھنے کے خاص مقصد ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بیٹھنے کا خاص ٹائم ہے, ایک خاص وجہ ہے اور ایک خاص پوزیشن ہے جو ہمیں رکھنی ہے. ذری بات ہے, ہم فری سٹائل تو نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. وہ اس وقت ہمارا ورک ہو جائے گا. بالکل صحیح. اب اس ورک کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے جو یہ میکینیکل بیک پین کا بہت سارا جو کام ہے نا, پاسچر جو ہے سمجھے اس کا ایک حصہ ہے. ہاں اچھا, پاسچر اس کا ایک پاسچرل پین ہم کہتے ہیں, پاسچر اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن اس میں کیا رکھی ہے. صحیح ہے, صحیح پوزیشن کیا ہے, صحیح پوزیشن کیا ہے. اس میں اور جو چیزیں وہ ہیں کہ کتنی دیر کے لیے پوزیشن کو رکھ سکتے ہیں, کتنا ویٹ ہے جس کو ہم اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سٹنگ ہے کتنی دیر کے لیے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر سٹینڈنگ کرنی ہے کتنی دیر کے لیے کر سکتے ہیں, اگر کسی نے لفٹنگ کرنی ہے اس کی لمٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ارگونومکس کا سبجیکٹ ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ماشاءاللہ مطلب ہے جہاں پہ اچھے آفسز ہیں یا اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ آپ چیئرز بھی کسی سے پوچھیں گے کہ یہ کون سی چیئر ہے, آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی خاص کنٹور میں چیئر بنی ہوگی, اور آپ اس سے جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی یہ ارگونومک چیئر ہے. اور اس پہ ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جاپان گیا ایک ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس ٹریننگ کا حصہ تھا کہ وہ ارگونومک انسٹیٹیوٹ میں جو مجھے لے کے گئے کہ وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف 2.5 سے 3 منٹ کے لیے ایک چیئر میں انہوں نے مجھے ایڈجسٹ کیا. ٹھیک ہے. کہ کس طرح سے پراپرلی آپ کو بیٹھنا ہے. بالکل صحیح. پوزیشن کیا پراپر بیٹھنے کی نا. تو وہ چیئر آٹو پہ تھی, مطلب ہے اس میں پوری انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کی کہ اب آپ چھاتی کو ایسے رکھ لیں, کمر کو ایسا رکھیں, گھٹنے آپ نے ایسے رکھنے, ہاتھ ایسے رکھیں. وہ کہتے ہیں 2.5 سے 3 منٹ میں بیٹھا, اور یقین کریں کہ جب میں واپس اترا چیئر سے تو مجھے لگے کہ جیسے میں بالکل ہوا میں چل رہا ہوں, میرا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. اچھا, وہ بیسکلی ایک قسم کا وہ اس چیئر کا ایفیکٹ تھا. اس چیئر کا ایفیکٹ تھا, اور دوسرا اس پراپر پوزیشن کا ایفیکٹ تھا جو اختیار کی, اور ہم نے اپنے جوائنٹس پہ, اپنے مسلز پہ انڈیو پریشر جو ڈالے ہوئے ہیں. اچھا. انڈیو جو پریشر ڈالے ہوئے ہیں, یہ اکثر جو ہمارے درد ہیں چاہے وہ باقی جوڑوں کے ہوں اور اسپیشلی جو سپائن کے ہوں, وہ وہی انڈیو پریشرز ہیں اور غلط پوزیشنز ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور اس کو کرتے جا رہے ہیں, ہم اس پہ کبھی ریسرچ ہی نہیں کی, اور کبھی اس پہ مطلب ہے سکولز میں, کالجز میں, ایون پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس سبجیکٹ کو میرے خیال بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز اور بتاؤں, مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب میں نے پڑھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی چڑھائی سے یا اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. اچھا. مطلب آپ کی چال میں تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا, جیسے ہم ہوتے ہیں نا یوں بالکل اکھڑے کھچے ہوتے ہیں. اچھا, آپ جب دیکھیں جتنے فارنر آپ کو کبھی نظر آئے, فارنر مائیں بچوں کو اٹھائے ہوئے, تو جیسے ہماری مائیں بچے اٹھاتی ہیں نا یوں کر کے اٹھایا ہوا, اور بچہ یوں کر کے بیچارہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے پیچھے یا سامنے بچے کو اٹھاتی ہیں, اور بچے ایک فلیکشن پاسچر میں ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, ان میں جو بیبی ہینڈلر بھی ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ان کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ شروع سے ہی بچے کا ایک خاص پاسچر رکھتے ہیں, اور اس کی تربیت ہی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس نے اس طرح کے پاسچر کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس پوزیشن میں رہنا ہے. اچھا. اور وہ لوگ جب بڑے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے تو ان کے ایک عادت بن چکی ہوتی ہے, پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے انہوں نے کس طرح سے رہنا ہے. جبکہ اس کی بجائے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ نہ تو بچپن میں کسی نے سمجھایا, نہ جب ایجوکیشن کے لیے گئے تو انہوں نے کوئی سمجھایا, نہ جب پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں گئے. ایون مطلب ہے جن پروفیشنز کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, جن کو کام کرنا چاہیے تھا, وہ بھی شاید اس پہ زیادہ بولتے نہیں ہیں, یا اللہ نہ کرے ویسے ایک بدگمانی ہے کہ یہ وجہ نہ ہو کہ وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ ہمارے کسٹمر نہ کم ہو گئے ہیں کہیں, اگر لوگ اچھا پاسچر رکھ لیں تو ہمارے بیک والے, ظاہر بات ہے ہمارا گاہک تو خراب ہو جائے گا نا اگر لوگ اچھا پاسچر کرنے گے. تو اس پہ اسکول لیول سے اور ہمارا جو بیسک لیول ہے, ہمارا ایجوکیشنل لیول, اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا کام اس وقت کیا ہے, پڑھنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اب اس کے کام کے کتنے ایلیمنٹس ہیں آپ دیکھیں. اس نے ایک جو بہت بڑا بیگ جس کو ہم کہتے تھے کہ سزا والا پٹھو ہے, ہمارے بچوں کے تو بڑے بڑے بیگ ہیں, اللہ پاک رحم کرے. اچھا, وہ بیگ بھی اس نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اپنے ڈیسک پہ بھی اس نے بیٹھنا ہے, جو بدقسمتی سے اکثر اسکولوں میں تو وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. بالکل ایسے بڑی مسئلہ, اور لمبے ٹائم کے لیے اس نے بیٹھنا. مطلب سبھی کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, سو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کریں؟ سر ساجد بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میری کمر کو ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑی ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف درد ہوتی کبھی کبھی,
ऐसे चुभता जैसे, ठीक है, हल्का हल्का बस दर्द होता है। अभी कम है, सर्दियों में थोड़ी सी, महीना 1.5 महीने पहले थोड़ी ज्यादा थी। अच्छा, जब भी सर्दियां आती हैं तो आपका दर्द ज्यादा हो जाता है? नहीं सर, अभी शुरू हुआ है, अभी महीना 1.5 महीने, अभी इसी सीजन में शुरू हुआ है। अच्छा, ये लेकिन आपको लगता है कि सर्दियों की वजह, ठंड की वजह से आपको दर्द होता है? तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया ये ठंड की वजह से आपको। अच्छा, तो और कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपने करवाया? नहीं, वो कहता है बस आप टकोर करो, इसको गर्म रखो। टकोर करें, ठीक। और तो कोई खुदा ना खासा बीमारी वगैरह तो कोई नहीं है? जी नहीं, और कुछ भी नहीं। सही। सर आप पूछना चाहेंगे कुछ? शुक्र अलहमदा जी, इनको अच्छा डॉक्टर मिल गया, जो शुक्र है उसने अपनी दवाइयां नहीं बेची, वरना अक्सर डॉक्टर तो ये होते हैं कि जो फार्मेसी में अवेलेबल है वो सारा कुछ है उनको, और बाद में कहने कि दर्द ठंड की वजह से हुआ है। ठीक है सर, वो डॉक्टर जर्नल है नाम, बड़ी अच्छी बात है, जिनको खुशकिस्मत आदमी है जो उनको अच्छे डॉक्टर मिल गए। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। सर बात कर रहे हैं, इस पर जरूर सुनिएगा। जैसे हमने शुरू में कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसकी बाहर से कोई वजह नहीं है, हमारे अंदर से वजह। अच्छा। अब होता यह है कि जब हम मसल्स को प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रखते हैं, गलत पास्चर रखते हैं, तो जाहिर बात है उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मुतासर होती है। अच्छा। अब जब वो मुतासर होती है तो जाहिर बात है सर्दियों में वैसे भी मतलब है खून की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है खून की, उसकी वजह से। अच्छा, अब उस वजह से थोड़े बहुत दर्द बढ़ जाते हैं। एक तो टेम्परेचर उसकी रीज़न होती है, दूसरा वर्किंग कंडीशंस होती है, तीसरा एक चीज़ हमें देखने की है कि हमारे जो ये क्लोथिंग है ना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। अच्छा। जब हम हैवी अभी मतलब है एक बंदा है जिसका पास्चर अच्छा नहीं है, आपने खुद फील किया होगा कि अगर हमें आदत ना हो, हम थोड़ा सा टाइट कोट पहन लें तो गर्दन और बिल्कुल सारा दिन जो है वो बंदे का बेचैनी ही गुजरता है। और तो होता यह है कि सर्दियों में क्योंकि ड्रेसिंग काफी सारी चेंज होती है, तो उसका भी एक लोड होता है, वो अपना पास्चर ठीक नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जब उसके ऊपर जब वो पिछले दिन एक ये सोशल मीडिया पे एक बड़ी जबरदस्त वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, वो ये पूछ रहे थे कि आपका जो मोबाइल है उसका वजन कितना है। अजब। ठीक है, आपने शायद देखी होगी फेसबुक पे, काफी वो बिल्कुल आती है, वायरल हुई थी। तो मतलब है वो उसमें ये बताते हैं कि आपके मोबाइल का वजन हो सकता है 27 kg हो। क्यों? सही। आपकी जो पोजीशन है वो इसको डिटरमिन करती है कि आप किस पोजीशन में रख के मोबाइल को देख रहे हैं। अच्छा। सेम चीज हमारी क्लोथिंग में है, आप एक कोट पहन रहे हैं, एक जैकेट पहन रहे हैं, हो सकता है आपके ख्याल से तो वो 1-1.5 kg की हो, लेकिन आपका जो पास्चर है वो उसके साथ, दूसरा उसकी आपके साथ फिटिंग कैसी है। ठीक है, मतलब ये भी है ना, हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि हम सारे काम जो है ना बस वो खाना पूरी करते हैं। उस पर किसी बंदे ने कभी ये नहीं देखा कि इसका साइंटिफिक चीज क्या है या इसका एग्जैक्ट चीज क्या है, मैं उसको देखूं, सोच विचार थोड़ी सी कर लें से। और वही जो पैसे पहले हमने बात की कि एर्गोनॉमिक्स वही चीज है। ठीक है, मतलब कोट जिसने पहना है तो उसने सर्दी के लिए बचने के लिए पहना है, तो उसकी कोट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी मेजरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, वो कंफर्ट दे उसको, और उल्टा लोड ना बन जाए हम पे। तो वो सारी बहुत शुक्रिया। मजीद बात करेंगे। मतलूब साहब यहाँ छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू से रहे। मतलूब अहमद साहब की सर जो हैं वो सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, और सर से हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है पोस्चरल बैक पेन के सिलसिले में, यानी कमर दर्द जो होता है उस सिलसिले में सर बात कर रहे हैं। गुफ्तगू आगे मजीद बढ़ेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मतलूब अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर जो हैं सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारी बात चल रही थी पोस्चरल बैक पेन, यानी कमर का जो दर्द है उसके बारे में बात चल रही थी। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया सर ने हमें कि क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से ये पेन होते हैं, और सर कुछ इसमें वजूहात में ऐड करना है तो हम करते हैं, उसके बाद वरना आगे। बिल्कुल उसमें। अच्छा, कमर दर्द जैसे हमने बयान किया कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसको निकालने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत होती है कि खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये मैकेनिकल बैक पेन होता है, जो आम कॉमन है, तकरीबन 90% पॉपुलेशन में होता है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। कभी कभी वो हमारे लिए मतलब है तकलीफ हो सकता है, हमारे काम को ख़राब कर सकता है, चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन अक्सर उससे बहुत ज़्यादा मामलात नहीं होते। अच्छा, देखने की क्या जरूरत है? अगर बैक पेन खुदा न खास्ता किसी को हो रहा है तो उसको परेशान होने की जरूरत कब है? ठीक है, अगर खुदा न खास्ता बैक पेन है, साथ फीवर चल रहा है, सही, अच्छा, परेशान होने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है जी।
اگر بیک پین رہ رہا ہے، ساتھ کانسٹیپیشن کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، یا یورین میں لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، یورین کے فلو میں یا یورین کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اس طرح کے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر خدا نخواستہ بیک پین ہے اور اس کے ساتھ لگ رہا ہے کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے اور کوئی وجہ سامنے نہیں ہے اور بیک پین ہے، ساتھ وزن کم ہو رہا ہے، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا ہے، جھٹکا لگا ہے، زور لگا ہے، ایسی کوئی چیز جس کو ٹراما ہم کہہ سکتے ہیں، ٹراما ہوا اور اس کے بعد بیک پین ہے، تو پھر اس میں تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے، فزیشین سے ملنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے. اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں نہیں ہیں، مطلب بیک پین ایسا ہے جو آپ فرض کریں چل رہے ہیں تو ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے، چلتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ فرض کریں اپنی کام کی روٹین میں آپ کو بیک پین شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں یا کام کو چھوڑتے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے. کوئی وزن اٹھاتے ہیں، بیک پین ہوتا ہے، باقی جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے یہ کوئی ایمرجنسی والا بیک پین نہیں ہے کیونکہ فوراً سے آپ کو کسی سرجن کے پاس یا بڑے فزیشین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں پہلے میں نے جیسے بیان کیا کہ اس درد کی وجہ جو میکینیکل بیک پین ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ درد آ رہا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی الائنمنٹ ہے. جیسے ہماری گردن ہے، کندھے ہیں، ہماری چیسٹ ہے، ہماری پیلوس ہے، ان ساری چیزوں کی جو ایک خاص الائنمنٹ ہے جس کو نارملی پاسچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاسچر بڑی ایک مین وجہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے انڈیو لوڈنگ. ٹھیک ہے. مطلب ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کام کو غلط طریقے سے بار بار کر رہے ہیں. سمپلی جیسے آج کل دیکھیں کہ ہر بچہ، جس کو بچہ بڑا، جس کو آج میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا کہ اب اللہ جانے دنیا میں انسان زیادہ ہیں یا موبائل زیادہ ہیں؟ موبائل ہی زیادہ بالکل. تو جو بچہ ہے وہ یوں کر کے یوں چڑھا ہوگا اس پہ، دیکھیں وہ اس کو لے کے پھر رہا ہوگا. تو کوئی ایسا انڈیو پریشر تو نہیں ہے جو آپ اپنی بیک کے لیے نیا کریٹ کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاسچر کو ہم نے پہلے دیکھ لیا، کوئی اگر ایکسٹرنل پریشر ہے اس کو دیکھ لیا. پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ جسم کی جو ساخت ہے، جیسے ورٹیبر وغیرہ ہڈیوں سے بنے بونز ہیں وہ، تو ان میں خدا نخواستہ کوئی ایسا پروسیس زیادہ تو نہیں ہو گیا ڈی منرلائزیشن کا پروسیس، کیونکہ جسم میں ہر وقت نئے چیزیں بنتی بھی رہتی ہیں، پرانی ختم بھی ہوتی رہتی ہیں. ہاں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کیلشیم، وٹامن ڈی، ان چیزوں کو کوئی امبیلنس ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملے ہو گئے ہیں. یا ہمارے مسلز کے ساتھ ایسا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیکنڈری کمپلیکیشن ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ ڈائبیٹک ہے تو اس کا وٹامن بی جو ہے اس کی ابزارپشن اچھی نہیں ہے. اب ہمارے مسلز کے کام کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی وجوہات کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی وجہ ہے جو اس درد کو میرے لیے بڑھا رہی ہے. جب وہ وجہ کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اللہ کرتا ہے یہ درد بھی بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا، فوراً سے اس درد کے لیے کسی میڈیکیشن کی اکثر اوقات ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ اکثر اوقات میں نے کہا ہے، مطلب ہے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اکثر اوقات اس طرح کی چیزوں کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وجہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. جب ہم پاسچر کو بہتر کرتے ہیں، مسلز کا بیلنس بہتر کرتے ہیں، چیزیں مسلز کی اسٹرینتھ بہتر کرتے ہیں، ان کی فلیکسیبلٹی کو بہتر کرتے ہیں، تو اللہ کرتا ہے درد بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا مطلوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے یہ بھی بات کی کہ آپ پوسچر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک کام بار بار کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، یعنی آپ آفس میں 8 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، کمپیوٹر کا کام ہے، آپ بے شک اپنا پوسچر ٹھیک بھی رکھیں، لیکن آپ کیونکہ بار بار ماؤس کلک کر رہے ہیں، آپ بار بار ٹائپنگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی باعث بن سکتی ہے آپ کی انجری، ٹراما یا درد جو بھی ہے اس کا. یہ لوگ، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ان کو کیا ایڈوائز آپ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو چیئر بھی ایروگومی والی لے لی، میں تو بیٹھتا بھی سیدھا ہوں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ماؤس بھی میں اسی جگہ پر رکھتا ہوں، تو وہ کیا کریں؟ اچھا، زبردست. اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے ضرورت ہوتی ہے. اچھا، صرف اکیلا جو پاسچر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف پاسچر بیچارہ بدنام زیادہ ہو گیا، صرف پاسچر ہر دفعہ اس کی وجہ نہیں ہوتا. بالکل. ریپیٹیشن اور فریکوینسی بھی، اور تیسرے نمبر پہ فورس. اچھا، فورس، ریپیٹیشن اور فریکوینسی، یہ بھی پورے بڑے بڑے کاز ہیں پاسچر کے مقابلے کے. ٹھیک ہے. جب انڈیو فورس لگ رہی ہے کسی چیز پہ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس فورس کو کیسے اپنے لیے کم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی فزیکل اڈیپٹیشن کر کے، کوئی چھوٹا موٹا ٹول یوز کر کے، کوئی اس طرح کی چیز یوز کر کے کہ ہمارے لیے اس زور کو لگانا
کم ہو جائے, کچھ ہم جو انڈیو فورس لگا کے ایک کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کم ہو جائے. جیسے یہ گاڑیاں دیکھیں نا, گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے جیکس آ گئے, اسی طرح چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں آ گئیں چیزوں کو موو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ڈیلی آئٹمز میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے, یہ کام ہے, اس میں آپ کے لیے ہیلپ فل چھوٹے چھوٹے ٹولز مل جاتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے, سادہ سا کام کریں. گوگل اتنا بہترین ڈاکٹر ہے, لیکن ہر دفعہ اس پہ بھروسہ نہ کریں, کسی اور سے مشورہ بھی کر لیں. ان چیزوں میں کر سکتے ہیں تھوڑا بہت, بیسک چیزوں میں بالکل آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. سمپلی جو ہمارا کام ہے نا, مثال کے طور پہ میں ہوں, میرا کام ہے سٹنگ ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو اس پہ صرف یہ دیکھ لیں کہ ارگونومکس ٹپس کیا ہیں میرے لیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایرگونومکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ فوراً لمیٹیشن بتا دے گا کہ بھائی آپ کے لیے کیا لمیٹیشنز ہیں. اگر آپ نے کی مومنٹس دینی ہے تو آپ کتنے 100 یا کتنے ٹائمز کی کی مومنٹس ایک دفعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے مسلز کو تھوڑی دیر ریسٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا, مثلا ریپیٹیشن ایسے ہمیں افیکٹ کرتا ہے. فرض کریں جیسے ہم موبائل یوز کر رہے ہیں, اب کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, لیکن موبائل میں اگر ایک میسج گم ہو گیا ہم سے اور ہم اپنے گروپ میں کسی میں سے ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ 100 ٹائم ہم 2 منٹ میں 100 ٹائم اس کو ریپیٹیشن دیں, اس میں فنگر کی موومنٹ ہو. اب ظاہری بات ہے, نارمل حالات میں آپ 200 دفعہ کسی مسل کو موو کر کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جلدی اور میں کر رہا ہوں. اب اسی طرح جو بندہ کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے یا رائٹنگ کر رہا ہے, وہ ایک کام کر رہا ہے تو کرے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں پراپر ریسٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے, پاسچر بھی ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بیچ میں ریسٹ فیزز مل رہے ہیں. جو مسلز ہیں, ظاہری بات ہے, وہ مشین تو نہیں ہے کہ آپ نے تیل ڈال دیا تو آپ پورا چلا رہے ہیں. اس کو تو پورا جیسے چیزوں کو, مشین کو ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کو ریسٹ جو ہے اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ وہ مسل کو ریکور کرے گا, وہ اپنی فیڈ لے گا, دوبارہ سرکولیشن سے اپنی فیڈ لے گا اور جا کے ریکور کر کے دوبارہ آپ کے کام کے قابل ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ٹولز آپ اپنے چینج کریں, یعنی اگر کوئی بہتر ٹول آ گیا ہے جس سے آپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کمفرٹیبل کر سکتے ہیں سچویشن کو, بے شک وہ ٹائپنگ ہے, بے شک کچھ بھی ہے وہ. اور دوسرا جو ہے آپ نے کہا کہ جناب ہم لوگ ریسٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. مثلا اگر آپ ٹائپنگ کریں تو اس میں آپ سرچ کریں کہ کتنی منٹ کے بعد آپ نے ریسٹ لینا ہے. مزید بات کریں گے, مطلب صاحب یہاں چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام ہے, اس کو گفتگو آگے بڑھے گی. جی ناظرین, ہم لوگ گفتگو سنیں مطلوب احمد صاحب کی. سر جو ہیں وہ سینئر فزیکل تھراپسٹ ہیں اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں یہاں پر, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مطلوب احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر جو ہے سینئر فزیکل تھراپسٹ ہیں اور سر سے ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو رہی ہے بیک پین کے سلسلے میں, اور سر نے مختلف زاویوں سے اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بتایا اور کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا. سر آخری پارٹ ہے پروگرام کا, کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ بیسکلی اس پین کے سلسلے میں کیسا بچا جا سکتا ہے اور کیا ہم ریمیڈیز کر سکتے ہیں اس میں؟ زبردست. اچھا, سب سے پہلے تو جو کام بھی کریں اس کام کے بارے میں مکمل معلومات کریں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ایرگونومکس کہا تو سمپلی ایرگونومک ٹپس اگر گوگل پہ ٹائپ کریں گے آپ تو آپ کو مل جائیں گے کہ یہ میرا کام ہے اور اس کے حوالے سے ایرگونومکس کے پرنسپل لاز یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں اور ان کو کیا کیا مشکلات ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور ان کے حل یا کسی پروفیشنل سے ڈھونڈیں یا اپنے طور پہ سرچ کریں. گوگل پہ اور اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ چیزیں الحمدہ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ نارمل لائف کے لیے اب دیکھیں کہ جسم کی ساخت کیا کیا چیزیں ہیں, ان کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے تو یہ درد ہم سے دور ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ وجہ ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلز ہیں, مسلز کو فلیکسیبلٹی بھی چاہیے, مسلز کو طاقت بھی چاہیے, ان دونوں کا بیلنس بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ, اسپیشلی وہ لوگ جن کا آفس ورک ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لازمی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب اکثر لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو سارا دن چلتا ہوں جی پھر بھی کمر درد کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پیس سے چل رہے ہوتے ہیں جس چلنے سے ان کے مسلز پہ یا ان کے دل پہ یا ان کی باقی چیزوں پہ اثر نہیں پڑ رہا ہوتا. بالکل صحیح. وہ ساری اسی روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں.
جب ہم کہتے ہیں کہ واک کریں یا ایکسرسائز کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس پیس سے تھوڑا ہٹ کے کام کرے. جب وہ اپنی پیس سے ہٹ کے کام کرے گا تو آپ کو ایکسٹرا سپلائی دے گا. ایکسٹرا سپلائی دے گا تو آپ کے مسلز اچھے ریپیئر ہوں گے, ان میں اچھی سرکولیشن آئے گی, اور ظاہری بات ہے جب ان کو اچھی فیڈ ملے گی تو آپ کو اچھا کام دیں گے. ٹھیک ہے, پھر اوپر سے ٹکور کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی. اگر اندر سے آپ اس کو کچھ نہیں دیں گے, اتنی سرکولیشن اچھی نہیں اس کی ڈیولپ کروا پائیں گے, تو پھر اوپر سے ٹکوری کرنی پڑے گی. اچھا, دوسرا اس کا بڑا سیگمنٹ ہماری پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ السلام, جاوید بات کر رہا ہوں جناب, میں کراچی سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری کمر میں جو ہے نا تقریباً 20 سال سے جو ہے نا درد ہے. اوہو, اچھا. تو اب یہ ہے کہ کبھی وہ صحیح ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ذرا معلوم کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا سلسلہ ہونا چاہیے اس کے لیے. تو آپ نے کبھی کوئی چیک کروایا کہ کیا وجہ؟ میرا جو ہے وہ اسپائنل کا جو ہے نا وہ ایکس رے ہو چکا ہے, تو اس میں یہ L4 L5 کی جو ڈسک ہے نا وہ آ چکی ہے اس کے اندر. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی L4 اور L5 میں آپ کو پرابلم, ڈسک میں جو ہے وہ پرابلم آیا ہے. جی 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 سر. ٹھیک, کچھ پوچھنا چاہیں گے سر آپ؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جرنل جس طرح سے جی بالکل, بہت شکریہ آپ نے کال کی, بات کریں گے. جی پلیز. اس میں دیکھیں کہ جب ایک جسم کا جو ویئر ٹیئر ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے, جیسے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں, جلد پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, اسی طرح ظاہری بات ہے ایک ٹائم آتا ہے جب ہماری ڈسک بھی تھوڑی اس طرح سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں, جب ہماری بونز تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں. اب اس میں سب سے ایک تو بڑی جو چیز ہے وہ ہے ڈائٹ ہماری. ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ, اچھی فزیکل ایکٹیویٹی, وہ ہمیں مینٹین رکھتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے ایک کمپوننٹ جب پورا ایک سٹرکچر ہے نا, کمپلیکس ہے, اس میں مسلز بھی ہیں, اس میں بونز بھی ہیں, پھر جا کے اندر ڈسک ہے. تو جب ایک چیز کمزور ہو رہی ہے تو ہم جب باقی چیزوں پہ محنت کریں گے, ان کو اچھا رکھیں گے, تو وہ چیز کافی حد تک مینیجبل ہو جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا, ایکسٹرا لوڈ جو ہماری باڈی کے ہوتے ہیں ان کو ہم اگر اٹھائیں گے, فورس صرف وہی نہیں ہے کہ ہم جو وزن اٹھاتے ہیں وہی ہے, ہمارے اپنے جسم کے وزن کی بھی ایک خاص لمٹ ہے. اگر ہم اس کو کراس کرتے ہیں, مثال کے طور پہ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں یا پیٹ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے, تو وہ بھی کمر پہ ایک ٹھیک ٹھاک ایکسٹرا لوڈ ہے جو اس کو ہر وقت اٹھانا ہے. تو وہ اگر کم کریں گے, جو مسلز ہیں ان کو مضبوط رکھیں گے, جہاں مسلز ٹائٹ ہیں ان کو تھوڑا فلیکسیبل رکھیں گے, تو یہ چیز کم ہو جائے گی کافی. بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا مطلب سب ویسے جنرلی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز آپ کے بھی ذہن میں ہے جو آپ بتائیں جس کی وجہ سے ہمارے مسلز وغیرہ ذرا اسٹرانگ رہیں؟ بیسیکلی مسلز جو کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں پوٹاشیم سب سے بڑی بیس ہے, جیسے کھجور ہے, کیلا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بڑی ریچ ہوتی ہیں سورس میں. اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ ڈائبیٹک نہیں ہے, اگر ڈائبیٹک ہے تو وہ تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی چیزیں استعمال کرے گا. ورنہ یہ جو چیزیں ہیں اکثر جو فروٹس ہیں یہ وٹامن سے بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور وٹامنز بیسک سورس ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں ہمارے خون میں ابزارب کرنا اور اس کو ٹھیک طرح سے کام میں لانا وٹامن. تو اگر اچھا فروٹ بندہ لے رہا ہے, جتنی گنجائش ہے اس کی, جس طرح کا اگر کوئی سیب نہیں کھا سکتا تو گاجریں تو کھا سکتا ہے. بالکل ایسے, کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے. اسی طرح سے اور کچھ نہیں ہے تو 2-4 کھجوریں تو بندے کو مل ہی جاتی ہیں, کوئی اتنی بڑی مہنگی چیز نہیں. تو مطلب اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے بیلنس رکھیں کہ ہر طرح کی چیز اس میں شامل ہو. جیسے سبزی کا سیزن ہے تو سبزی ہو, فروٹ کا سیزن ہے تو جس فروٹ کا سیزن ہے وہ اچھا ہو, بیچ میں ہو, گوشت بھی ہو. لیکن ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک ہی ڈش کی طرف جاتے ہیں تو وہی چیزیں چلیں. اس پہ ڈائٹیشین اچھے مشورے دے سکتے ہیں ویسے, لیکن ہمارا نارمل رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا بس پیٹ بھر کے کھانا ہے, اور جب تک تھکنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے. ویرائٹی آف فوڈ ہے, بیلنس قسم کی ڈائٹ ہو اور اچھی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک ہے, صحیح, اچھی فزیکل ایکٹیویٹی. مطلب صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک بڑے اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارا کیا اس میں رول ہے, اور ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جزاک اللہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی مطلوب احمد صاحب کی. سر جو ہیں سینئر فزیکل تھراپسٹ ہیں اور شفا انٹرنیشنل میں ہوتے ہیں, اور سر نے بڑی تفصیل کے ساتھ وجوہات کی طرف بھی اشارہ کیا, جس پہ بہت بڑا جو ایک رول ہے وہ ہمارا اپنا ہے, ہمارا بیٹھنے کا طریقہ, یا بہت لمبے ٹائم تک اگر ہم صحیح بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن بہت لمبے ٹائم تک کام کرنا اور اس میں کوئی ریسٹ نہ دینا, کوئی اپنے آپ کو جو ہے ریلیکس نہ کرنا. اور ڈائٹ کے بارے میں بھی سر نے بتایا کہ آپ جو ہے جو پوٹیشیم رچ ڈائٹس ہیں ان کی طرف جائیں, اور بیلنس ڈائٹ تو ہمیشہ سارے ڈاکٹرز اور سارے ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں. سیزنل فوڈز, سیزنل فروٹس کا استعمال کریں, ورائٹی آف فوڈ کھائیں بجائے اس کے کہ ایک چیز کو کھائیں. مطلوب صاحب نے بڑی اچھی ایڈوائز کی ہے, ان چیزوں پہ عمل کریں. اور ساتھ ساتھ سر نے یہ بھی کہا کہ تھوڑا بہت جو ہے ایڈوائز آپ
آپ گوگل سے لے سکتے ہیں. لائک آپ انٹرنیٹ سرچ کریں, اس میں صحیح بیٹھنے کا طریقہ, صحیح موبائل اٹھانے کا طریقہ, بچوں کو موبائل دینے کا, کیونکہ بچے آج کل موبائل کے بغیر نہیں رہتے, تو وہ کیسے ان کو دینا ہے, کس پوزیشن میں ان کے ہاتھ میں پکڑانا ہے, کیا کرنا ہے, ان تمام چیزوں پہ ہم انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, چیزوں کو ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. جناب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر منگل کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ, ایک اور ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور مطلوب احمد صاحب کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.